बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब के साथ आज 6 हफ्तों बाद इमरान खान साहब की पॉलिटिकल टीम की अहम मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं होने दी गई। तो आप ये कह सकते हैं कि डील की झूठी खबरों का ड्रॉप सीन हो गया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। देखें, इस वक्त आसाब की नई जंग का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत पहले से ज़्यादा खौफज़दा है। हुकूमत के खौफ की वजूहात ये हैं कि एक तो गुंडा, बदमाश, घटिया, मकरू, नीच, गलीज़, खबीस इंसान जो है वो अब आपको पता है कि ओहदे पर नहीं रहा। वो घटिया और नीच इंसान जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया है, इस चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है, जिस घटिया इंसान ने जिसने पाकिस्तान के आइन को तबाह किया, बर्बाद किया, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी और पाकिस्तान को कम अज़ कम 40 से 45 साल लगेंगे 2-2.5 साल पुरानी चीज़ों पर वापस जाने में। जितना इन 2 साल में पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो पाकिस्तान की हालत हो गई है, मतलब खौफ आता है देख कर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आप ये देखें कि इस वक्त आप देख लें कि हुकूमत का फोकस किन चीज़ों पर है। आईनी तरमीम, काजी को बिठाने के लिए कोशिशें, इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। इस वक्त 10 करोड़ लोग स्मोक से मुतासिर हैं। इस वक्त 10 करोड़ लोगों को सांस लेना मुश्किल हुआ है। लाहौर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा। लाहौर में आप स्मोक की सूरत हाल देख लें, आप क्लाइमेट चेंज देख लें। आप इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कैद साली और खुश साली की तरफ जा रहा है। लेकिन आपने हुकूमत की कभी तरजीहात देखी हैं कि नहीं? तरजीहात क्या हैं आप देखें। सबसे मेन चीज़ क्या है? इंसान किस चीज़ पे जिंदा है? सांस। सांस क्या हमारी आबो हवा ऐसी है कि यहाँ पे आप सांस ले सकें? जो इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है, जो माहौलियाती आलूदगी और दहशतगर्दी, माहौलियाती दहशतगर्दी की सूरत हाल है, कोई आपको नजर आता है हुकूमत का कोई फोकस? कोई आपने इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन 5-6 मुल्कों में से है जो सबसे ज्यादा मुतासिर है क्लाइमेट चेंज से। इस वक्त लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। मुझे बताएं, क्या इसके लिए रात को कोई इजलास नहीं होने चाहिए थे? रात को पूरी पार्लियामेंट को नहीं बैठ जाना चाहिए था? कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं करनी चाहिए थी? कोई जंगी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी कि भाई करोड़ों लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं? और दुनिया भर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इस पे आमिर मतीन साहब बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं चैनल 92 के ऊपर और कोई इस पे बात नहीं कर रहा। आमिर मतीन साहब को एक क्रेडिट जाता है कि वो मुसलसल इस पे बात कर रहे हैं। हालांकि टीवी चैनल पे रेटिंग नहीं आती, लेकिन वो इस पे बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर और स्मोक के ऊपर। अब आप बताएं कि इमरान खान का मेन फोकस जो है वो दरख्त लगाने पर था, शजरकारी पर था और क्लाइमेट चेंज के मुकाबले पे था। कभी आपने इनकी जबान से सुनी है ऐसी कोई चीज? इनका फोकस करप्शन, लूटमार, मफाद, जात, ये इनके फोकस हैं। यानी देखें, आप नंबर 1 आप सांस लेते हैं, वो सांस इस वक्त जो आप ले रहे हैं वो आप देख लें कि आप जिस भी शहर में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी और उसकी क्वालिटी हवा की क्या है। दूसरा, आप पानी पीते हैं, ये इस पे एक रिसर्च, बहुत सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इस पे किसी दिन मैं आपको बताऊंगा इस स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के ऊपर कि पीने का पानी जो है वो कितना आलूदा है पाकिस्तान के अंदर और पानी कितनी तेज़ी से कम हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी कितनी तेज़ी से कम हो रहा है। हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा, पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो भी आलूदा है। और कराची के अंदर लोग जो वहाँ पे पानी मुयसर है वो फुजला मिला पानी है। इस पे रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अदालतों के अंदर रिपोर्ट जमा कराई गई हैं। ना सांस लेने के लिए हवा साफ है, ना पीने के लिए पानी साफ है। अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं तो अस्पतालों की हालत ज़ार आपके सामने है। बीमारियों के लिए जो मेडिसिन है उसकी कीमतें आपके सामने हैं। अस्पतालों की हालत ज़ार आपके सामने है। हेल्थ कार्ड इन्होंने इसलिए बंद कर दिया कि इमरान खान का प्रोजेक्ट था और लोग झोलियां उठा के इमरान खान को दुआएं देते थे, लेकिन जब से इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद किया लोग झोलियां उठा के इनको बददुआएं दे रहे हैं। सांस लेने के लिए आपके पास हवा साफ नहीं है, पीने का आपके पास पानी नहीं है, इलाज के लिए आपके पास अस्पताल नाकाफी हैं, एक बेड पे 3-3 मरीज हैं, मेडिसिन मिल नहीं रही, इलाज महंगा है। फिर उसके बाद आ जाए तालीमी इदारों की सूरत हाल आपके सामने है, स्कूलों की, यूनिवर्सिटीज़ की सूरत हाल आपके सामने है। फिर रोजगार आपको चाहिए, आपको जिंदगी गुजारने के लिए रोजगार चाहिए। इंडस्ट्रियां बंद, फैक्ट्रियां बंद, मिलें बंद, सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किल सूरत हाल। अच्छा, ये सारी चीजें तो ये कर क्या रहे हैं भाई? इनका फोकस क्या है? आपको पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में 2 आई थिंक मुल्क हैं जिनके अंदर पोलियो रह गया, बाकी पूरी दुनिया पोलियो से जो है वो क्लियर हो गई है। एक पाकिस्तान है, एक कोई और है, और पाकिस्तान में 43 केसेस जो है या 44 केसेस आ चुके हैं। कोई बात नहीं करता इसके ऊपर, पोलियो के ऊपर। ठीक है, फिर आप अगर ये डॉक्टर्स ये बात समझेंगे कि अगर आप दुनिया भर की 10 बड़ी बीमारियां जो है ना, 10 बड़ी बीमारियां, मिसाल दे रहा हूं कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, 10 बड़ी बीमारियां जो है ना, अगर आप उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर आप उसमें पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान हर बीमारी में दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में है।
کوئی فوکس آپ نے دیکھا ان کے ان چیزوں کے اوپر؟ آپ بتائیں کہ ہمارے ملک میں 2,63,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں، کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر فوکس دیکھا ہے؟ ان لوگوں کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ لیکن ان کو نیند آتی ہوگی، اس لیے ان کو نیند آتی ہوگی کیوں؟ ان کے اثاثے، جدادیں، اولادیں، کاروبار، مفاد، سب کچھ ان کا باہر ہے، ان کا سب کچھ باہر ہے۔ انہوں نے یہاں سے ٹکٹ کٹانا ہے، پاکستان سے چلے جانا ہے۔ اب دیکھیں نا، میاں نواز شریف چلا گیا ہوا ہے، میاں نواز شریف کو اندازہ ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اس لیے وہ پاکستان سے بھاگ گیا۔ قاضی ریٹائر ہوا ہے، 12 بجے اس کی ٹائم ختم ہوا ہے، 3 بجے وہ پاکستان سے فرار ہو گیا۔ دیکھیں کل سعد رسول صاحب یہ بات کہہ رہے تھے، کل میری کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل میں اور وہ شہر اقتدار پروگرام کر رہے ہیں اکٹھے، تو کل ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، تو انہوں نے کل بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ قانون بننا چاہیے کہ پاکستان میں جو بھی چیف جسٹس رہے گا، جو بھی سپریم کورٹ کا جج رہے گا، ہائی کورٹ کا جج رہے گا، جو بھی آرمی چیف رہے گا، جو بھی لیفٹیننٹ جنرل رہے گا، جو بھی حکمران رہے گا، جو بھی وزیر رہے گا، جو بھی 21-22 گریڈ کا بیوروکریٹ ہوگا، ان سب کے اوپر پابندی ہو کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک پاکستان میں رہیں گے۔ پابندی ہو کہ 5 سال کے لیے یہ پاکستان میں رہیں گے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لینے والے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی ادارے میں ہیں، ان کے اوپر مسٹ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے، ان کا علاج سرکاری اسپتالوں میں ہوگا۔ یہ کر دیں تو پھر آپ دیکھیں کچے کے ڈاکو کیا کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی عزت، جان، مال، اس کی پروٹیکشن امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جو ہمارا ریاست کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ بدلے میں ہمیں صحت، تعلیم، روزگار اور سیکیورٹی، ان چیزوں کے اوپر۔ مجھے بتائیں جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اسٹریٹ کرائم، کراچی میں صرف اب تک 2024 میں کوئی جو رپورٹ ہوا ہے وہ 105 یا 6 لوگ جو ہیں نوجوان، جن میں سے کئی ایسے تھے جو کوئی 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، کوئی 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، کوئی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، کوئی مطلب گھر کا واحد کفیل تھا۔ اس طرح سے اب تک 105 یا 106 لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ کرائم میں ان کی جانیں چلی گئی ہوئی ہیں۔ اور بلاول کی ترجیحات دیکھ لیں، وہ کریڈٹ لیتا پھر رہا ہے کہ میری ماں کا خواب تھا یہ آئینی بینچ اور آئینی عدالت، حالانکہ پتہ ہی ہے کہ کس کی ماں یا کس کے باپ کا یہ آئیڈیا تھا، یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ تو یہ اس وقت ایز اے پاکستانی بڑا کنسرن ہونا چاہیے، اور ہے، لوگوں کو تشویش ہے۔ لوگوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہوتی ہے، ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جہاں جہاں ہیں، جن ملکوں میں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہمارا ملک ہر آنے والے دن کے ساتھ نیچے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں کرپشن، لوٹ مار کے اوپر قوانین سخت ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار کو اور آسان بنایا جا رہا ہے۔ NRO دیے جا رہے ہیں، چوروں، ڈاکو، لٹیروں کو کہا جا رہا ہے کہ کھلا کھاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ابھی آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے لیے حکومتی لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، اس کے بدلے حکومتی لوگوں کو جو نوازا گیا ہے، کسی کی کوئی ہاؤس سوسائٹی کو NOC دیا گیا ہے، کسی کے قبضوں کے اوپر اسٹے دلوائے گئے ہیں، کسی کے ٹیکس چوری کے اوپر عدالتوں سے اس کو اسٹے دلوائے گئے ہیں، کسی کی مرضی کا DPO لگایا گیا ہے، کسی کی مرضی کا DC لگایا گیا ہے، کسی نے کوئی اور بیوروکریٹ لگوا لیا ہے، کسی نے کوئی بھرتیاں کروا لی ہیں۔ یہ حالات اور صورتحال ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے حالات یہ تھے کہ نون لیگ کے امیدوار جب کمپین کر رہے تھے، وہ جہاں جا رہے تھے، میں کئی ایسی چیزوں کا میں گواہ ہوں جو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں آئے، ہمیں انہوں نے کہا جی آپ ووٹ دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ووٹ تو نہیں دیں گے، آپ نے یہ سڑک نہیں بنوائی۔ انہوں نے کہا جی ہم پرسوں آپ کے پاس آئیں گے، اگر سڑک کا کام شروع نہ ہوا تو آپ ہمیں ووٹ نہ دیجیے گا۔ اور 24 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہ جو ہے وہ کام شروع ہو گیا۔ پائے تکمیل تک پہنچا ہی نہیں پہنچا۔ اچھا گئے ہیں، اس نے کہا جی میرے بیٹے کا ٹرانسفر، ابھی فون، رات کو دفاتر کھلوائے گئے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کروائی گئی، رات کو دفتر کھلوا کے بھرتیاں کروائی گئیں، 2 نمبر لوگوں کو بھرتی کیا گیا، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ یہ ساری 2 نمبریاں ہوئی ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے مطلب کیسے ان لوگوں کو، یہ ایسے تو کوئی گھر نہیں چل سکتا جیسے 25 کروڑ کے ملک کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ برین ڈرین دیکھیں، کتنے ڈاکٹر چلے گئے، کتنے انجینئر چلے گئے، کتنے ہمارے اسکلڈ لوگ چلے گئے۔ ایک نوجوان مجھے ملا جو ایک یہاں پہ سولر کمپنی میں جاب کر رہا تھا، بڑا کمپیٹنٹ، اس کو آسٹریلیا نے بلا لیا، اور اس کے پتہ نہیں میں خیال کہ 2-2.5 لاکھ روپے لگا، باقی سب کچھ آسٹریلیا نے اس کو اسپانسر کیا۔ آپ یہاں سے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی اور ان کی بھابھی جو بہت زبردست لیکچرر تھے، بہت زبردست پڑھانے والے تھے، ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، دونوں میاں بیوی، اور وہ امریکہ چلے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں امریکہ بھی واپس نہیں آنا۔ آپ کے پاس یونیورسٹیوں میں اچھے ٹیچر نہیں رہے، آپ کے پاس اچھے پڑھانے والے نہیں رہے، آپ کے پاس اچھے ڈاکٹرز کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں، وہ لاوا سے ہیں، یہ تلنگانگ والی سائڈ سے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تھے، اتنا زبردست ڈاکٹر، اتنا کمپیٹنٹ، اتنا خدا تعالی انسان، مجھے اسے اتنی عقیدت تھی، اتنی محبت تھی، اتنا اس کے لیے احترام تھا، جتنا وہ زبردست ڈاکٹر تھا، اور وہ چلا گیا وہ سعودی عرب۔
کہ میں نے نہیں آنا پاکستان میں. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ واقعہ یاد نہیں آ رہا, شاید عباد فاروق والا وہ معاملہ تھا یا کون سا ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. اس دن اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ صدیق بھائی میں بڑا تذبذب کا شکار تھا کہ پاکستان میں رہوں یا نہ رہوں, لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, میں اب اس ملک میں نہیں رہ سکتا. اور وہ چلا گیا. برین ڈرین ہو رہا ہے آپ کا, آپ کے ملک سے سارے لوگ قابل جا رہے ہیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے ہمارے ملک کے ساتھ جو کچھ قاضی فائزی صاحب اور اس نظام نے کیا ہے. 8 فروری کے انتخابات میں لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا, نکلا کسی اور کو, اور جو آئے ہیں وہ کیوں عوام کا سوچیں گے بھائی؟ جب وہ عوام کے ووٹ سے آئے نہیں ہیں تو وہ کیوں عوام کا سوچیں گے؟ وہ جدھر سے آئے ہیں وہ ادھر ہی جواب دے ہوں گے. ان کو پتہ ہے, نون لیگ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام نے ان کو 8 فروری کو مسترد کر دیا تھا, اور ان کی 8 فروری کو جو ان کے لیے نفرت تھی نا, اس سے 10 گنا زیادہ نفرت اب بڑھ چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ عوام کے ووٹ سے آنا نہیں ہے, انہوں نے کسی اور وائے سے آنا ہے, اور جس وائے سے آنا ہے وہ ادھر ہی جواب دیں. عوام کی نہ ان کو فکر ہے نہ کچھ ہے, عوام کے لیے نہیں سوچ رہے. کچے کے ڈاکو کیا کر رہے ہیں؟ ہم بڑا کہتے ہیں پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. بھائی جا کے تو دکھائیں کچے کے علاقے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے ملک میں. کچے کے علاقے میں جا کے دکھائیں نا, ہے نو گو ایریا, مانے اس بات کو نو گو ایریا ہے, وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا, وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ترجیحات نہیں ہیں. تو یہ بڑی ایک سوری میں بات بڑی یہ اس پہ لمبی کر گیا, لیکن ایز اے پاکستانی میں بڑا اس میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ابھی تک ہمارا فوکس کن چیزوں پہ ہے. حاجی امتیاز کی بھابھی کو جو ہے اس کو سبق سکھانا ہے, حاجی امتیاز اور چودھری اجاز کو سبق سکھانا ہے, یاسمین راشد کی بیل نہیں ہونے دینی, سینیٹر اجاز چودھری کی بیل نہیں ہونے دینی, عمر سرفراز چیمہ کو باہر نہیں آنے دینا, میاں محمود رشید کو سبق سکھانا ہے, فلانا کرنا ہے, بے گناہوں کو اٹھانا ہے, سیاسی ورکرز کو اٹھانا ہے, صحافیوں کو اٹھانا ہے. یہ ہماری ترجیحات ہیں. اور دیکھیں حالات کیا ہو گئے ہمارے, نہ ہماری انویسٹمنٹ آ رہی ہے نہ, اور پھر سیکورٹی کے حالات دیکھیں, کتنے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, کتنی دہشت گردی بڑھ گئی ہے, واقعات کس طرح سے بڑھ گئے ہیں, چائنا کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا ہے. مطلب کوئی چیز تو ایسی ہو نا جس میں آپ کہیں گے یار یہ چیز ٹھیک چل رہی ہے. کوئی شعبہ تو بتا دیں جو ٹھیک چل رہا ہو, جس ملک کے اندر مطلب سانس لینے کا مسئلہ بن جائے, جہاں پہ روزگار کا کروڑوں لوگ بے روزگار ہوں, جہاں پہ بیماریاں اتنی زیادہ ہوں, جہاں پہ اتنے ایشوز ہوں, جہاں سیکیورٹی کے یہ حالات ہوں. کیا اس ملک کے حکمرانوں کی ترجیحات یہی ہوتی ہیں جو ہمارے حکمرانوں کی ہیں؟ کیا وہاں پہ یہی حالات ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ ہیں؟ تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. اب آئیں اس بات پر کہ عمران خان کے حوالے سے خبریں چلوائی گئی کہ جی ڈیل ہو گئی. میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ گھٹیا, نیچ, مکروہ, غلیظ, گھٹیا انسان جو تھا, جو غنڈا تھا, جو بدماش تھا, اس کے دفع ہونے کے بعد اب ان کا عدلیہ پہ وہ کنٹرول نہیں رہے گا. تو انہوں نے پہلی خبریں چلوا دی کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے, اس لیے بشرا بی بی رہا ہوئی ہے. پھر اسی طرح سے بڑی خبریں یہ وہ. اس سارے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پہلے بھی عمران خان سے نہیں جیت سکے یہ پچھلے 2 سال میں, اب تو اور مشکل ہو گیا کیونکہ وہ غنڈا نہیں رہا, وہ بدماش نہیں رہا جس کے سر پہ یہ بدماشی کر رہے تھے. تو اس لیے یہ خبریں چلوائیں. ایک عدالتوں سے اب ان کے لیے مشکلات ہوں گی, انٹرنیشنلی آپ کے سامنے پریشر ہے, UK US سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا پریشر ہے, IMF کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ پھر ان کے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں, پھر چائنا کے ساتھ انہوں نے تعلقات جو ہیں وہ خراب کر لیے, لڑائی کر لی ہے. وہ نصرت جاوید صاحب نے اس پہ بات کی ہے بڑی تفصیل سے, ان کے آپ پروگرام 2 پروگرام دیکھ لیں, آج والا اور کل والا, اس میں نصرت جاوید صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے. تو اب ان کو پتہ ہے چیزیں اس طرح نہیں ہے تو ڈیل کی خبریں چلوا دی. اب مجھے بتائیں اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو عمران خان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کو ملوا دیتے نا, بھئی ڈیل تو ہو گئی. پھر دیکھیں ایک اور جھوٹی خبر انصار عباسی کے ذریعے لگوائی گئی کہ علی امین گنڈاپور جو ہے نا ان کا بڑا کردار ہے بشرا بی بی کی رہائی میں. یہ کیوں خبر چلوائی گئی؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور کے خلاف PTI کے اندر بہت نفرت بڑھ گئی تھی جب سے وہ ادھر سے بھاگے تھے, جب سے وہ جھوٹ بول کے, اور انہوں نے بعد میں جھوٹ بولا کہ یہ ہوا وہ ہوا. PTI کے کچھ لوگوں نے یہ خبریں چلوا دی, اوہو آپ صبر کریں علی امین گنڈاپور بہت کچھ لے کے گیا ہے. PTI کے ان لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بات کر کے آپ عمران خان کے نیریٹو کو خود خراب کر رہے ہیں, عمران خان کی پیٹھ میں چرا گھونپ رہے ہیں, یہ کہہ کر کہ علی امین گنڈاپور نے ڈیل کر گیا ہے تو اب آپ کو اچھی خبریں سنائی دیں گی. بھئی اگر ڈیل کر کے یا آپ نے اچھی خبریں لینی ہے تو عمران خان پہلے دن ڈیل کر لیتا. کوئی چکر نہیں تھا, کوئی معاملہ نہیں تھا. بشرا بی بی کی رہائی میں کوئی کردار نہیں ہے علی امین گنڈاپور کا. وجہ صرف یہ ہے کہ قاضی رہا نہیں تھا اور ان کو پتا تھا کہ عدالتوں سے اب وہ چیزیں نہیں ہو سکتی, عدالتیں انڈیپینڈنٹلی بیہیو کریں گی, تو اس لیے انہوں نے بشرا بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا. ڈیل شیل کوئی نہیں ہے, ڈیل ہوئی ہوتی تو آپ ملنے دیتا نا عمران خان کو. اب یہ اعصاب کی نئی جنگ ہے. ان کو پتا ہے کہ عمران خان دوبارہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, کانپیں ٹانگ رہی ہیں, یہ خوف زدہ ہیں کہ اب ادھر جو بائیڈن بھی نہیں رہے گا, قاضی بھی نہیں رہا, سیاسی طور پہ یہ یتیم ہو گئے ہیں, تو انتظامی طور پہ یہ یتیم ہو گئے ہیں. امریکی وہ جو ان کا باپ ہے اس کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ جائے گا.
قاضی وہ ویسے انہوں نے اس کو ابو بنایا ہوا تھا وہ بھی نہیں رہا، تو اس لیے یہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب کی ملاقات ان کے پارٹی لیڈر سے نہیں کروائی گئی۔ اب وہاں پہ باہر اڈیالہ کے باہر جو انہوں نے گفتگو کی اور بتایا کہ کیا کہا جیل انتظامیہ نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو شبلی فراز صاحب نے گفتگو کی۔ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے سیل کی بجلی کئی روز بند رکھی گئی، ان کو غیر معیاری کھانا دیا گیا جس سے ان کو وومٹنگ ہوتی رہی، ان تک ذاتی ڈاکٹرز، سیاسی قیادت اور خاندان کی رسائی روکے رکھے گئی، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جاتی رہی، عمران خان کو بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، 8/10 کے سیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سب کرنے کا مقصد عمران خان کو توڑنا تھا، لیکن عمران خان کو آپ توڑ نہیں سکتے، اس کو اللہ نے ایسا ایمان اور عزم دیا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ عمران خان چاہتا تو بہترین آسائشوں والی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم کے لیے یہ قربانی دے رہا ہے۔ اس نے نواز شریف یا باقیوں کی طرح کوئی ڈیل نہیں کی۔ عمران خان کی فیملی کو بھی جیل میں ڈالا گیا، ان کی اہلیہ 9 ماہ کی قید کاٹ کر رہا ہوئی ہیں۔ عمران خان سے سیاسی گفتگو پر پابندی لگائی گئی ہے۔ آج تقریباً 6 ہفتوں بعد ہماری ان سے ملاقات ہونی تھی، 6 رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت دی گئی، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ جیل حکام نے ہمارے سامنے کیمرہ لگا دیا کہ بیان ریکارڈ کروائیں کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ ہم 2 بجے سے یہاں موجود ہیں، یہ 3-4 گھنٹے وہاں پہ رہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم نے جیل حکام سے کہا ہے کہ ہم یہاں عمران خان سے موسم کا حال ڈسکس کرنے نہیں آئے، کوئی کرکٹ میچ ڈسکس کرنے تو آئے نہیں ہیں۔ 3 گھنٹے تک ہمیں انتظار کروایا گیا، پھر بیان لینے کی کوشش کی گئی اور انکار پر ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عمر ایوب خان صاحب کہتے ہیں کہ جیل حکام اور ملازمین نے 3 گھنٹے ہمیں انتظار کروانے کے بعد ہم سے انڈرٹیکنگ لینے کی کوشش کی کہ ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت دور دور سے کئی گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں۔ میں بطور سیاسی کارکن مطالبہ کرتا ہوں کہ جیل حکام، انٹیلیجنس ایجنسیز، اسٹیبلشمنٹ، فارم 47 کی حکومت، تمام اداروں کے سربراہان بھی انڈرٹیکنگ دیں کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے، تو ہم انڈرٹیکنگ دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ عمران خان سے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ ہم لوگ سیاسی ورکرز نہیں، عمران خان ہمارا قائد ہے، ہم لوگ سیاسی ورکرز ہیں، عمران خان ہمارا قائد ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارے لیے ہماری جان بھی اس کے لیے حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود 2 مہینے بعد ہماری ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں دی جا رہی، یہ توہین عدالت کی جا رہی ہے۔ یہ دنیا سے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آلودہ کھانا دیا جا رہا ہے اور ان کو سیل میں بند رکھا جا رہا ہے، بجلی بند رکھی جاتی ہے، ایکسرسائز کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، عمران خان کو وومٹنگ ہوتی رہی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، بشرا بی بی کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا، ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی۔ ہم عمران خان، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، اعظم سواتی، انتظار پنجوتا، حسان نیازی سمیت ان تمام سیاسی قیدیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ملٹری جیلوں میں پڑے ہیں اور تکلیفیں کاٹ رہے ہیں۔ ہماری سیاسی ٹیم، چیئرمین بیرسٹر گور اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ میں میڈیا کے توسط سے ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں، لیکن میڈیا مالکان کی ٹانگیں کام جاتی ہیں۔ جب میں ایجنسیز کا نام لیتا ہوں وہ سینسر کر دیتے ہیں۔ ٹانگوں میں جان ڈالیں اور اس ملک اور جمہوریت کے لیے کھڑے ہو جائیں، صرف اپنے کاروبار کو مت دیکھیں۔ زرتاج گل کہتی ہیں، میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ گرمی سردی میں دن بھر یہاں ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں تاکہ عمران خان کی بات عوام تک پہنچ سکے۔ ہم جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں تمام اپنے علاقوں کے معزز لوگ ہیں، لوگوں سے ووٹ لے کر ان کے نمائندے بنے ہیں۔ میں ڈیرہ غازی خان سے 7 گھنٹے کا سفر کر کے اس لیے آئی ہوں کہ عدالت نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ عمران خان نے ہمارے نام دیے تھے اور آج ان سے مل کر ہم نے سیاسی لائحہ عمل دینا تھا۔ اصل پریشانی یہ ہے کہ آج بہت بڑا اعلان ہونا تھا، اگر ڈیل ہو گئی ہے پھر ملوا دیتے۔ کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ جھوٹی خبریں ڈیل کی چلوائی گئیں اور جھوٹا کریڈٹ علی امین گنڈا پور کو دیا گیا انصار عباسی کے ذریعے کہ بشرا بی بی کی رہائی میں علی امین گنڈا پور کا کردار ہے۔ کوئی کردار علی امین گنڈا پور کا نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ ہمیں زرتاج گل کہتی ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ میری میڈیا سے درخواست ہے کہ آپ عوام کو بتائیں کہ یہ کتنی بے شرم اور سفاک حکومت ہے، ان کی یہ حرکتیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ آج آپ کے پاس کرسی ہے، کل ہمارے پاس کرسی ہوگی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی ہمیشہ پائیدار رہے گی اور آپ جو چاہیں گے کرتے جائیں گے، کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا، حساب ہر چیز کا دینا پڑے گا، اوپر اللہ کی بھی ذات ہے۔ میری میڈیا کے توسط سے انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کمیشن بنائیں اور اڈیالہ جیل کا دورہ کریں، عمران خان کے سیل کا دورہ کریں۔ کون سی چیز عوام اور ہم سے چھپائی جا رہی ہے کیونکہ ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ عمران خان کو کون سی ایسی اذیت دی جا رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام تک وہ تفصیلات نہ پہنچیں۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا کہ میں نے 7 گھنٹے سفر کر کے آئی ہوں، 7 گھنٹے دھرنا دوں کہ ہمارے لیڈر سے ملاقات کروائی جائے، لیکن عمر ایوب ہمیں باہر لے آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب میرا تو دل یہ جا رہا تھا کہ ہم وہاں پہ دھرنا دیں۔ میرے لیڈر کا کتنا صبر ہے، کتنا بہادر ہے کہ نواز شریف کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر پر پلیٹلیٹس گرا کر اس ملک سے نہیں بھاگا۔ شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری اور ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ، تم بھی سن لو، تمہارا وقت گنا جا چکا ہے، تمہاری کرسی مستقل نہیں رہے گی۔ تم لوگ آئین پر شب خون مار لو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر لو، ہمیں اپنے لیڈر سے مت ملنے دو، لیکن یاد رکھو ایک وقت ہمارا بھی آئے گا، ہمارا لیڈر انشاءاللہ عوام کی طاقت سے دوبارہ وزیر اعظم بنے گا۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ یہ جو فاشسٹ حکومت ہے
وفاق اور صوبے میں آپ ان کا اصلی چہرہ دیکھ لیں، یہ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں۔ ہم سب لوگ سیاسی نمائندے اور منتخب ممبران اسمبلی ہیں۔ ہم نے عمران خان کے ساتھ سیاسی ڈسکشن کے علاوہ اور کیا بات کرنی ہے؟ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور آئین قانون ہمیں اس بات کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ مریم بی بی، آپ ایک فاشسٹ کی طرح صوبے میں حکومت کر رہی ہیں۔ ایک صوبے میں چار دیواری پامال کی جا رہی ہے، بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، ہمارے ورکرز کا جمہوری حق سلب کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ قانون سازی کر رہے ہیں اور اس کے لیے بڑی رشوت، ظلم اور جبر کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح آپ ہمارے حوصلے توڑ لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم قانونی اور سیاسی محاذ پر لڑتے رہیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آفیسرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹی کرو۔ قانون میں دی گئی ذمہ داری سے ہٹ کر اگر آپ سیاسی حکومت کے چمچے بنتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا حساب کتاب برابر کیا جائے گا۔ یہ وقت مستقل نہیں رہے گا، حکومتوں کا اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا، ہمیں نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم حساب کتاب لیں گے جو تم غیر قانونی کام کر رہے ہو۔ عمران خان کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کو اسمبلی میں بھی، اس معاملے کو اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے۔ ہماری سیاسی کمیٹی کی ڈسکشن ہوئی ہے، عمران خان سے بھی ڈسکشن ہوگی، ہم پورے ملک میں نکلیں گے، حکمت عملی کا فیصلہ 1-2 روز میں ہو جائے گا۔ اپنی شکلیں دیکھو، بھلا ہم تم سے ڈر جائیں گے؟ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑا سیاسی اکٹھ کر رہے ہیں، سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے۔ ہم اس تمام معاملے کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اٹھائیں گے اور عدالت بھی جائیں گے۔ یہ کہنا ہے اسد کیسر صاحب کا۔ تو یہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت خوفزدہ ہے کہ قاضی آ رہی ہیں ہمارے، جس کو ہم نے ابو بنایا ہوا تھا، جو اس نظام کا گرنٹر تھا، اور انٹرنیشنل پریشر بھی بہت آ رہا ہے، جو بائیڈن بھی جا رہا ہے، تو یہ کیونکہ یتیمی کی طرف جا رہے ہیں، حقیقی سیاسی یتیمی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے کامپین ٹانگ رہی ہیں، عمران خان سے ملنے نہیں دیا کہ عمران خان کو بہت بڑا پیغام اور اعلان نہ کر دیں اور حکمت عملی اور لائے عمل نہ دے دیں، کیونکہ کل سلمان راجہ صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ آج جیل سے بڑا اعلان سامنے آ سکتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔